अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम, अल्लाह ताला मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं, उनसे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुम हो खैरा उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन कौम, बेहतरीन ग्रोह, उखरजत जो लाया गया है लिन्नास से लोगों के लिए, जो इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है, पेश किया गया है। तामुरूना बिलमारूफ़, तुम नेकी का हुक्म देते हो, वतनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो, वतुमिनूना बिल्लाहि, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, वलो, और अगर, आमना ईमान ले आते, अहलुल किताब, अहले किताब, लकाना खैरन लहुम, तो ये उनके लिए बेहतर होता। यहाँ पर अहले किताब से मुराद बनी इसराइल हैं। मिनहुम, उनमें से, अलमुमिनूना, ईमानदार भी हैं, मोमिन भी हैं, व अक्सरुहुम अलफासिकून, और उनमें से अक्सर जो मेजॉरिटी है वो फासिक है, गुनाहगार हैं, नाफरमान हैं। लन यदुर्रूकुम, वो तुम्हारा हर गिस कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इल्ला अज़ा, मगर थोड़ा सा सताते रहेंगे। व इन युकातिलूकुम, और अगर वो तुमसे लड़ें, युवल्लूकुमुल अदबार, तो वो तुमको पीठ दिखाएंगे, यानी तुम्हारे मुकाबले में पीठ फेर कर भाग जाएंगे। तुम फिर ला युनसरून, उनकी मदद नहीं की जाएगी। दोरेबत, लिख दी गई, चस्पां कर दी गई, अलैहिम, उन पर, अज़िल्लतो, ज़िल्लत, ऐनमा सुक़िफ़ू, वो जहाँ कहीं भी पाए जाएं। ऐनमा इकट्ठा भी लिखा जाता है, यहाँ पे अलग अलग आया है, वेयर एवर, वो जहाँ कहीं भी पाए जाएं, उन पर ज़िल्लत जो है वो चस्पां कर दी गई। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, सिवाय ये कि वो अल्लाह की पनाह में आ जाएं, व हब्लिम मिनन्नास से, और लोगों की पनाह उनको मिल जाए, तो ये और बात है। वबाऊ बेगदबिन, वो गज़ब का निशाना बने, मिनल्लाही, अल्लाह के, वो अल्लाह के गज़ब का निशाना बने। व दोरेबत, और उन पर लिख दी गई, चस्पां कर दी गई, अलैहिम, उन पर, अलमस्कना, तो मोहताजी। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से हुआ, ये सब कुछ इस वजह से हुआ, कानू यकफुरूना, कि वो कुफ्र करते थे, बि आयात इल्लाही, अल्लाह की आयात का, व यक्तुलून अल अंबिया, और नबियों को कत्ल करते थे, बिगैर हक, बग़ैर हक के, ना हक। ज़ालिका बिमा असो, ये इस वजह से हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की, वकानू यातदून, और वो हद से तजावुज़ करते थे। लाइसू सवा, सारे अहले किताब बराबर नहीं हैं। सवा कहते हैं बराबर, और लईसू, लईसा की जमा है, लईसा, लईसा और लईसू। फ़ेल नाकिस है, मैंने पहले भी आपको बताया था। वो इसका मतलब है वो सब नहीं हैं सवा उन बराबर, और वो सबसे मुराद अहले किताब हैं। मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, उम्मतुन, एक उम्मत, कायमतुन, ऐसी भी है जो राह रास्त पर कायम है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधे रास्ते पर कायम हैं। यतलूना, वो तिलावत करते हैं, आयात अल्लाही, अल्लाह की आयात की, आना अल्लैले, रात के वक्त, रात के औकात में, वहुम यसजुदून, और वो सजदा करते हैं, सजदे की हालत में रहते हैं। युमिनूना बिल्लाही, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, व यामुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देते हैं, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते हैं, व युसारिऊना फिल खैरात, और नेकी के कामों में जल्दी करते हैं, तेज़ी दिखाते हैं। व उलाइका मिनस सालिहीन, और यही लोग सालिहीन में से हैं, नेकोकारों में से हैं। व मा यफ़अलु मिन खैरिन, और वो जो कुछ भी करेंगे, फ़लन युकफ़रू हो, उसकी ना कदरी हरगिज़ नहीं की जाएगी। वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुन बिल मुत्तकीन, जानने वाला है मुत्तकीन को, परहेज़गारों को। इन लदीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लन तुगनिया, हरगिज़ काम ना आएंगे, अनहुम, उनके, अमवालुहुम, उनके माल, उनके हरगिज़ काम ना आएंगे उनके माल, वला औलादुहुम, और ना ही उनकी औलाद, मिनल्लाहि, अल्लाह के मुकाबले में, शैअन, कुछ भी। व उलाइका अस्हाबुन नार, यही आग के साथी हैं, अहले दोज़ख हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। मसलो, मिसाल, मा युनफ़िकूना, जो वो खर्च करते हैं, फ़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, इस दुनिया की ज़िंदगी में, कमसल रीहिन, उस हवा की तरह है, फ़ीहा, जिसमें, सिर्रुन, पाला हो, यानी कोरा सा हो, असौबत हर सा कौमिन, और वो पहुँचे किसी कौम की खेती को, ये वाली हवा जिसमें कोरा है, पाला है, ज़लमु अनफुसहुम, और इस कौम ने अपने ऊपर जुल्म किया हुआ हो, यानी जालिम लोग हों, फ़अहलकत हो, और ये हवा जो है ये उनकी खेती को तबाह कर दे।
اس مثال میں کھیتی سے مراد یہ زندگی ہے جس کی فصل آدمی کو آخرت میں کاٹنی ہے۔ ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر کفار رفاہ عامہ کے کاموں اور خیرات وغیرہ میں اپنی دولت صرف کرتے ہیں، اور پالے سے مراد صحیح ایمان اور قانون خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے، یعنی اللہ کے جو لاز ہیں اس کو وہ فالو نہیں کرتے، ان میں کمی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تمثیل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہوا کھیتیوں کی پرورش کے لیے مفید ہے، لیکن اگر اسی ہوا میں پالا ہو تو وہ کھیتی کو پرورش کرنے کی بجائے اسے تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح خیرات بھی اگرچہ انسان کی آخرت کے لیے سامان پرووائیڈ کرتی ہے، مگر جب اس کے اندر کفر کا زہر ملا ہوا ہو تو یہی خیرات مفید ہونے کی بجائے الٹی مہلک ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے انسان کا مالک اللہ ہے، اس مال کا مالک بھی اللہ ہے جس میں انسان تصرف کر رہا ہے، یعنی اس کو یوز کر رہا ہے، اور یہ مملکت بھی اللہ ہی کی ہے جس کے اندر رہ کر انسان کام کر رہا ہے۔ اب اگر اللہ کا یہ غلام اپنے مالک کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی اس کی اتھارٹی کو نہیں مانتا، یا اس کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی ناجائز بندگی میں شریک کرتا ہے، اس کی خیرات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نوکر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کا خزانہ کھولے اور جہاں جہاں اپنی دانست میں مناسب سمجھے خرچ کر ڈالے، یعنی اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم، لیکن وہ اپنے آپ پر یظلمون ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، بطانۃ، رازدار، دوست، من دونکم، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرو، اپنے مسلمانوں کی جماعت کے علاوہ دوسروں کو دوست نہ بناؤ۔ لا یالونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرتے، یہ لفظی مطلب ہے۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، ما انتم، ہر وہ چیز جس سے تمہیں نقصان پہنچے۔ قد بدت البغضاء، بغض جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے، من افواہہم، ان کے چہروں سے، وما تخفی صدورہم، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہے، اکبر، وہ اس سے بھی زیادہ شدید تر ہے، بڑا ہے۔ قد بینا، ہم واضح کرتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، الآیات، نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو جو مسلمان نہیں ہے۔ ہاں انتم اولائے، اے تم لوگ، تحبونہم، ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون، اور تم ایمان لاتے ہو، بالکتاب کلہ، تمام کتاب پر، ساری کتاب پر تم ایمان لاتے ہو، ساری آسمانی کتابوں پر تم ایمان لاتے ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، ادو، تو کاٹتے ہیں، علیکم، تم پر، الانامل، اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصے سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اے نبی پاک آپ ان سے کہہ دیجئے، موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مرو، اپنے ہی غصے میں جل مرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تم کو کوئی اچھائی پہنچے، تسوہم، تو ان کو برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، تم پر کوئی مصیبت آئے، یفرحوا بہا، تو وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرو گے، لا یضرکم، تو نقصان نہیں پہنچائے گا تم کو، کیدہم، ان کا مکر، ان کی تدابیر، شیئا، کچھ بھی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو گھیرنے والا ہے، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سب پر حاوی ہے۔ آگے سے جنگ احد کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم ہسٹری کی طرف چلتے ہیں کہ بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال کے بعد، یعنی 2 ہجری کو جنگ بدر ہوئی تھی، اور 3 ہجری میں
مکے سے 3000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہو گیا اور احد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے، مگر راستے میں سے 300 منافق یکا یک الگ ہو کر مدینے کی طرف پلٹ گئے، اور جو 700 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے ان میں بھی منافقین کی ایک چھوٹی سی پارٹی شامل رہی جس نے دوران جنگ میں مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر میں اتنے کثیر التعداد آستین کے سانپ موجود ہیں، اور وہ اس طرح باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری سرگزشت پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے، اور اس میں اسلامی نقطۂ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی گئی تھیں ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کے متعلق ہدایات دی جائیں۔ اس سلسلے میں یہ بات نظر میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس جنگ میں قرآن کا تبصرہ ان تبصروں سے کتنا مختلف ہے جو دنیاوی جنرل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے ہیں، یعنی اس میں خود وہ کرنے کی بجائے دشمنوں کو دوش دینے کی بجائے اپنی جو کمیاں تھیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا۔ چلتے ہیں آیات کی طرف۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب آپ وَإِذْ غَدَوْتَ جب تم صبح و سویرے نکلے، من اہلکا اپنے گھر سے، تبوی المومنین تم مومنوں کو سیٹل ڈاؤن کر رہے تھے، معمور کر رہے تھے، مقاعدہ مورچوں پر، للقتال جنگ کے لیے۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ ساری باتیں سنتا اور نہایت باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس ہمت جب ارادہ کیا، طائفتان منکم تم میں سے 2 گروہوں نے، ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما حالانکہ اللہ ان کا ولی تھا، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی، فلیتوکل المؤمنون مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولقد نصرکم اللہ، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا تھا، ببدر بدر کے موقع پر بھی، وانتم اذلہ جب تم بہت ہی بے یار و مددگار تھے، کمزور تھے۔ فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو۔ استقولو جب تم کہہ رہے تھے، جب آپ کہہ رہے تھے یعنی نبی پاک، للمؤمنین مومنوں سے، ان یکفیکم کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، ان یمدکم کہ تمہاری مدد کرے، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف 3000 من الملائکۃ فرشتوں سے، منزلین جو اتارے گئے ہوں۔ بلا بلکہ، ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تم پرہیزگاری کرو، ویاتوکم من فورہم اور وہ دشمن تم پر اچانک آ جائیں، یمددکم ربکم تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف 5000 من الملائکۃ فرشتوں سے، مصومین نشان زدہ یعنی ان پر کوئی نہ کوئی نشان لگا ہوا ہوگا، وہ صاحب نشان ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ اور اللہ نے اس کو نہ بنایا، الا بشرا لکم مگر تمہارے لیے خوشخبری۔ یہ سارا جو یہ والا قصہ ہے یہ غزوہ بدر کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، وَمَن نَّصْرُ اور کوئی مدد نہیں، الا من عند اللہ مگر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، العزیز جو عزیز ہے، غالب ہے، اور الحکیم دانا اور بینا ہے۔ لیقطع یہ مدد وہ تمہاری اس لیے کرے گا، لیقطع تاکہ وہ کاٹ دے، طرف من الذین کفروا کافروں کا ایک بازو، کفر کی راہ پہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، او یکبتہم یا ان کو شکست دے دے، فینقلبوا خائبین اور وہ ناکام نامراد ہو کر لوٹیں۔ لیس لک من الامر شیء اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، او یتوب علیہم یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر دے گا، انہیں معاف کر دے گا، او یعذبہم یا ان کو عذاب دے گا، فإنہم ظالمون بے شک وہ ظالم ہیں۔ یہ جنگ احد کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ کے منہ سے کفار کے حق میں بد دعا نکل گئی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ یہ آیات اسی کے جواب میں ارشاد ہوئی ہیں۔
وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء وہ جس سے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، و یعذب من یشاء اور جس سے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔